अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन, नई किरण, गर्मा गर्म चाय का कप और आपके साथ शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं तो अब यहाँ बैठ रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बैठ के मुताला करना है। आप भी वीडियो पॉज कीजिए और जाके अपनी डायरी और किताब लेकर आ जाइए, और हाँ, पेन ज़रूर लेकर आइएगा। ये मेरे प्लानर में हमेशा मैं देखती हूँ कि आज करने का काम क्या है, तो मुझे मालूम था कि आज मुझे किताब शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़नी है। क्योंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है तो मैंने वो किताब कल ही मंगवा ली थी, और ये किताब अब आपके सामने है, शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर करता है। ये किताब मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये इस तरह का इसका सरवर्क है जब आप ये हासिल करेंगे, और इस्लामिक पब्लिकेशंस इसमें दर्ज है। बल्कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे ले आती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ मिलने का पता भी लिखा हुआ है। अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए आप ये मंगवा सकते हैं। बड़ी तादाद में भी मंगवा के तकसीम कर सकते हैं। इस छोटे से किताबचे का मुताला, किताब तो नहीं किताबचा ही कहना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं। पहले सफ़े पे, जो कि सफ़ा नंबर 3 है, शुरू इस बात से होता है कि हर साल मुहर्रम में कितने लोग, मुसलमान शिया हों या सुन्नी हों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर अपने रंज और गम का इजहार करते हैं। इस सफ़े पर एक अहम चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, वो ये है कि बहुत कम लोग उस मकसद की तरफ तवज्जो करते हैं जिसके लिए शहादत हुई थी। इसी आपके सामने जो पैराग्राफ स्क्रीन पे आ रहा है सफ़ा नंबर 3 का, इसमें ये सवाल उठाया गया है। सवाल ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो क्या ख़ुसूसियत है जिसकी वजह से साल साल गुज़र जाने के बाद भी हर साल ये ताज़ा गम होता रहे। अगर ये शहादत किसी मकसद अज़ीम के लिए नहीं थी तो इतने सदियों तक तो गम ना जारी रहता। लिहाजा अब अगला सवाल पैदा होता है, जो कि अगले सफ़े सफ़ा नंबर 4 पे उठाया गया है, दूसरे पैराग्राफ में। अब देखना चाहिए कि वो मकसद क्या था, और इसका जवाब इसी सफ़ा 4 के दूसरे पैराग्राफ में है कि लामहला हमें मानना पड़ेगा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाहें उस वक्त मुस्लिम माशरे और इस्लामी रियासत की रूह, मिजाज और निज़ाम में कोई बड़ा तगय्युर यानी तब्दीली के आसार देख रही थी। उनको पता चल रहा था कि माशरे में कोई ऐसा चेंज या तब्दीली आने वाली है। तब्दीली के नारे लगाना तो बहुत आसान होता है ना, लेकिन वो तब्दीली किस रुख के ऊपर लेके जा रही है, ये बसीरत अता होना, और ये बसीरत कुरान और सुन्नत का मुताला देता है। कुरान कैसा निज़ाम चाहता है, सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा निज़ाम कायम किया, जब उसके ऊपर परखा जाता है तो मालूम होता है कि तब्दीली वाक़यतन वही तब्दीली है भी जो रिक्वायर्ड है, या ये सिर्फ तब्दीली का नारा है, असल में तब्दीली नहीं है। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बात बताई, और सवाल दोबारा ये उठाया कि वो तगय्युर क्या था। वो तगय्युर ये नहीं था कि लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था, और वो तगय्युर मुस्लिम ममालिक में हमें भी नज़र नहीं आता कि मज़हब तब्दील हो रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन होता यह है कि लोगों की सोच बदलती है। होता यह है कि काम करने का निज़ाम का, चाहे वो घर का निज़ाम हो, माशरे का हो या सियासत हो, निज़ाम का रुख तब्दील होना शुरू हो जाता है। लिहाजा अब अगले सफ़े पे कहा गया है, एक साहिब नज़र आदमी गाड़ी का रुख तब्दील होते ही जान सकता है कि अब इसका रास्ता बदल रहा है, और जिस राह पे ये मुड़ रही है वो कहाँ लेके जाएगा। यहाँ पे लफ्ज़ साहिब नज़र, और साहिब नज़र से मुराद है वो मोमिन जिसे बसीरत हासिल हो। यही रुख की तब्दीली थी जिसे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा और फिर अपनी जान लड़ा देने का फ़ैसला किया। उसके बाद ये किताबचा बयान करता है कि कौन सी जगह थी जहाँ से तब्दीली आना शुरू हुई। हमें कैसे समझ आए कि हमारी मुमलिकत का निज़ाम इस्लाम के रुख पर नहीं जा रहा। नुक्ता इन्हिराफ यानी जहाँ से तब्दीली शुरू हुई, जहाँ से लगा कि गाड़ी ट्रैक से हट रही है। इसके लिए सफ़ा नंबर 5 पे यही साफ साफ लिख दिया गया है कि हमें ये देखना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की सरबराही में जो रियासत का निज़ाम चलता रहा था, उसके दस्तूर की बुनियादी खसूसियात क्या थीं। फिर हम सफ़ा पलटते हैं और सफ़ा नंबर 6 और 7 पे हमें वो बुनियादी खसूसियात मिलती हैं जो किसी भी इस्लामी रियासत की बेस लाइन है। उसमें से पहली चीज़ ये है कि पहली खसूसियत ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाही होगी, किसी इंसान की बादशाही नहीं होगी। और बादशाही होने का मतलब यही है कि वो नज़रिया, वो निज़ाम, वो अहकामात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए हैं वही नाफिज किए जाएंगे।
دوسری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا اسلامی ریاست میں لازمی ہے، لیکن اگر یہ اسلامی ریاست سے ختم ہو جائے اور اگر صرف اور صرف جو ہے وہ برائیاں پھیلتی چلی جائیں اور بھلائیاں کم ہوتی چلی جائیں تو اس کا مطلب کہ ریاست کی گاڑی ٹھیک نہیں چل رہی۔ تیسری چیز جو اس میں ایک پیراگراف ہے، میں نے خود ہی اس کو نمبر 3 ڈال دیا کیونکہ مجھے بہت اہم بات لگی کہ ایک اہم ترین روح جو ہے وہ تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری ہے، اور سب سے اہم مجھے یہ جملہ لگا جس کا سب سے بڑا مظہر خود ریاست کا سربراہ ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر آدمی اگر اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، تو پھر یہ عیش و عشرت یا پھر یہ غلط اپنے عہدے کا فائدہ اٹھانا یا پھر یہ کہ خدا سے ڈرنے کے بجائے لوگوں کا خدا بننے کی کوشش کرنا نہیں ہوتا۔ یہ تین چیزیں جو اسلامی ریاست کی بیس لائن ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو اسلامی ریاست کبھی بھی اس کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے صفحے کے اوپر اسلامی دستور کے بنیادی اصول کا ذکر ہے۔ یہاں پہ جو 2 جملے میں پڑھ لیتی ہوں کہ یہ تو تھا روح اور مزاج، مقصد اور نظریہ، ایسا ہی تغیر اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں بھی رونما ہوا جس کے 7 اہم ترین اصول تھے۔ یہ 7 اصول میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو اس کتاب کے یہ 3-4 صفحوں میں درج ہیں، جو کہ کسی بھی اسلامی ریاست، اور جب آپ یہ پڑھتے چلے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیکھتے چلے جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جس پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شاید مجھے بھی مضطرب ہونے کی، آگے بڑھنے کی، اپنے آپ کو لگا دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس دستور میں آزادانہ انتخاب ہونا چاہیے، حکومت لوگوں کی آزادانہ مرضی سے قائم ہو اور کوئی شخص اقتدار حاصل کرنے کا خواہش مند نہ ہو۔ اور یہ پورا پیراگراف آپ ضرور یہ کتاب جب پڑھیں گے تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ جب لوگ جس کو خلیفہ بنایا جائے اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہوں کیونکہ اس کو احساس ہو کہ جو ذمہ داری اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے وہ جواب دہی ہے، وہ عیاشی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اہم ترین قاعدہ ہے وہ یہ کہ شورائی نظام ہو، حکومت مشورے سے کی جائے اور مشورہ دینے والے ان کی جو خصوصیات ہیں وہ علم، تقوی، اصابت رائے ہو۔ ہمارے پاس جو وزیر اور مشیر اور پارلیمنٹ، اس میں کتنے لوگ ہیں جو اس تعریف پر پورے اترتے ہیں؟ ایماندارانہ رائے دینے والے، حکومت کو کسی بھی خدا سے بغاوت کرنے والے فیصلے پہ کھڑے ہو کے ٹوک دینے والے، ایک ایک پائی کا حساب لینے والے، ایک ایک شخص قابل اعتماد جس کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہ ہو۔ تیسرا اصول یہ تھا کہ لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کی پوری آزادی ہو، لوگوں کی زبانیں اور لوگوں کا ضمیر آزاد ہو، وہ کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں۔ آج ہم ٹوکنا تو دور کی بات، شاید مل بھی نہیں سکتے۔ آج شاید عام لوگوں کے اندر یہ احساس ہے کہ ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ انصاف کا نظام ان کے پاس نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ کوئی زیادتی ہو جائے تو حکمران وقت تو چھوڑ دیجیے، آپ محلے کی پولیس سے بھی انصاف نہیں لے سکتے، آپ کسی عدالتی نظام پہ نہیں جا سکتے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ اسلامی ریاست کے اندر ایک مسٹ ہے، اور جیسے جیسے یہ چیز کم ہوتی چلی گئی، آپ اس کتابچے میں پڑھیں گے انہوں نے اثرات درج کیے ہیں اور وہ وہی اثرات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگلی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو اس اصول کے ساتھ منسلک ہی ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ جواب دہ ہے، اور کس کس کے سامنے جواب دہ؟ خدا کے سامنے تو ہے ہی ہے، خلق کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ یہ سب چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی اجنبی سی لگتی ہیں کیونکہ ہم نے یہ چیزیں آس پاس نہیں دیکھی ہیں، لیکن یہ احساس تھا جو ہم نے خلفائے راشدین میں دیکھا، جس میں صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کو ہی جواب دینا ہے، بلکہ یہ بھی تھا کہ لوگ جب چاہیں مجھ سے سوال کر سکیں، جو چاہے مجھ سے پوچھ سکیں، گھروں کے دروازے کھلے ہیں، جو چاہے ایکسیس کر سکے، جو چاہے تنقید کر سکے، جو چاہے کسی چیز کی کلیریفیکیشن لے سکے۔ لیکن یہ چیز اب ہمیں کچھ خیالی سی محسوس ہوتی ہے۔ پانچویں چیز یہ تھی کہ بیت المال ایک امانت اسلامی دستور میں سمجھی جائے گی، اور یہ صرف اور صرف خدا کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہے۔ آج میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ ہماری زکوٰۃ اگر حکومت نے کاٹی ہے تو وہ صحیح استعمال ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے ہم نے کوئی بھی ایسا فنڈ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کبھی دیا ہو اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا، اور یہ تو خیالوں کی بات ہے کہ آپ کسی سے حساب لے لیں یا کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے ایک ایک پائی کا حساب دے دے، جبکہ یہ ساری چیزیں تاریخ گواہ ہے کہ اسلامی حکومتوں میں ہوتی رہی ہے۔ چھٹی چیز یہ کہ قانون کی حکومت ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی حکومت۔ ہمارے پاس ایک قانون کا ملغوبہ ہے،
قرآن کہتا ہے کہ اگر تم سود کھاؤ تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو، ہمارا سارا نظام سودی ہے۔ قرآن ہمیں پورے احکامات دیتا ہے، لیکن ہم برٹش قوانین کو اپنی عدالتوں میں قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اہم چیز جو یہاں پہ درج ہے کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون غریبوں کے لیے ہے، جس کی سورس ہے اس کے لیے قانون جو ہے وہ مکمل فیسیلیٹیشن دیتا ہے۔ بہت ساری تفصیلیں اس کتابچے کے اندر بہت اچھی طرح لکھی گئی ہے، آپ یقیناً پورا پڑھیں گے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اسلامی دستور میں حقوق اور مراتب جس کا حق اس کو دینا چاہیے، جو جس نسل کا ہو، وطن کا ہو، زبان کا ہو، قبیلے کا ہو، اس مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور خدا اور رسول کو ماننے والے ہونے کی حیثیت سے سب کی حیثیت اور حقوق برابر ہیں۔ کسی کو ترجیح ہے تو اس کے اخلاق کی وجہ سے، صلاحیت، خدمات کے لحاظ سے، لیکن جب یہ چیز کمزور پڑتی ہے تو پھر جگہ جگہ سے لسانی چیزیں، عصبیت، ایسی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں جو مسلمانوں کو یا امت کو کمزور کرتی ہیں اور آخر کار ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ یہ تھیں وہ 7 چیزیں جو آپ کے پاس ابھی اسکرین پہ لکھی ہوئی آ رہی ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کسی بھی اسلامی ریاست میں اگر بدلنے لگیں گی، اگر قائم نہیں رہیں گی، تو وہ پہ اسلامی ریاست بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہاں پہ وہ ساری چیزیں ہوں گی جو ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہاں پہ کرپشن ہوگی، ناانصافی ہوگی، بدامنی ہوگی، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، حکمران وقت عیاشی میں پڑیں گے، کسی کی جواب دہی کا کوئی تصور نہیں ہوگا، غریب لوگ پس رہے ہوں گے، امیر لوگ قرضے حاصل کر کے بیرون ملک دوروں پہ جا رہے ہوں گے، اور پھر پوری مملکت کے اندر فساد برپا ہوگا، جس کا زمین میں فساد برپا کرنے کے بعد جو جو اثرات ہوتے ہیں وہ پوری قوم بھگتے گی، جس کے اندر بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، رزق کی کمی کا ہو جانا، بارشوں کا نہ ہونا، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو خلاصہ اس کتاب کا یہ ہے جو ہمیں اس کتابچے کے صفحہ نمبر 15 پہ آخر میں ملتا ہے، کہ یہ تھے وہ تغیرات، یہ تھے وہ چینجز جو اسلامی خلافت کو خاندانی بادشاہت میں، خاندانی بادشاہت کا لفظ تو میں ایکسپلین اس لیے نہیں کری کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے اپنے ملک میں 80% پارٹیز جو ہیں وہ نسل در نسل چلتی چلی جا رہی ہیں، اگلی نسل کو تیار کرتی ہیں اور وہ بادشاہ بن کے ہمارے سروں پہ مسلط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی شخص اس تاریخی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ یزید کے ولی عہدی ان تغیرات کا نقطۂ آغاز تھی۔ اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اس نقطے سے چل کے تھوڑی مدت کے اندر ہی بادشاہی نظام میں وہ سب خرابیاں نمایاں ہو گئیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ جس وقت یہ انقلابی قدم اٹھایا گیا، اس وقت یہ خرابیاں اگرچہ کمال تک سامنے نہ آئی تھیں، مگر ہر صاحب بصیرت آدمی جان سکتا تھا کہ لازمی نتائج یہی ہوں گے۔ وہ ساری اصلاحات اور محنت ان سب پر پانی پھرنے والا ہے جو اسلام میں سیاست اور ریاست کے نظام میں کی ہیں۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ خاموش نہ رہ سکے یا صبر نہ کر سکے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بدتر سے بدتر نتائج بھی انہیں ایک مضبوط جمی جماعی صورت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنا پڑے، ان کا خطرہ مول لے کے بھی اگر انقلاب کو روکنے کی کوشش کرنی پڑے تو کرنی چاہیے۔ اس کوشش کا جو انجام ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو انگیز کر کے جو بات ثابت کی وہ یہ تھی، ان جملوں کو ذرا غور سے سنیے گا، وہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات امت مسلمہ کا وہ بیش قیمت سرمایہ ہیں۔ یہ وہی 7 خصوصیات ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھیں، جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنا سر بھی دے دے، اپنے بال بچوں کو بھی کٹوا بیٹھے، تو اس مقصد کے مقابلے میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اور ان خصوصیات کے مقابلے میں وہ دوسرے تغیرات جنہیں اوپر گنوایا گیا ہے، دین اور ملت کے لیے وہ آفت عظمیٰ ہیں، جنہیں روکنے کے لیے ایک مومن کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کرنا چاہیے۔ کسی کا جی چاہے تو حقارت کے ساتھ ایک سیاسی کام کہہ لے، مگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی نظر میں یہ ایک سراسر دینی کام تھا، اسی لیے انہوں نے اس کام میں جان دینے کو شہادت سمجھ کے جان دی۔ یہ کتابچہ اتنے سوالات میرے اندر پیدا کر رہا ہے، آپ کے اندر بھی کیے ہوں گے۔ یہ ساری خصوصیات نظر نہیں آتی، جب نظر نہیں آتی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ انسان جہاں پہ محسوس کرے کہ یہ خصوصیات موجود نہیں ہیں یا یہ تغیرات ہو رہے ہیں، وہ آواز اٹھائے، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے جو یہ آواز اٹھا رہے ہیں،
اپنے آپ کو ان کی سیرت پہ چلنے کے لیے تیار کرے اور اپنے آپ کو بھی اسی کام میں لگا دے جسے معاشرہ شاید سیاسی کام کہتا ہو، لیکن ہم نے اس کتابچے میں پڑھا کہ یہ سیاست ہی اصل میں دینی کام تھا، اور اسی کے لیے شہادت نے آج حضرت حسین کا مرتبہ یہ کیا کہ سالہ سال بعد بھی جو ہے وہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے، ان کی سیرت کے بارے میں بھی پڑھنا ہے، اگرچہ جو ہم نے آج پڑھا وہ بہت سرسری ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ مزید کتابیں لیں گے اور ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اس سیرت کے اوپر چلنا بھی ہے۔ آئندہ آپ کون سا کتابچہ پڑھنا چاہیں گے اس کے بارے میں ہمیں میل کیجیے، ساتھ یہ بھی میل کیجیے کہ جو 7 خصوصیات آج ہم نے پڑھی، کیا اس میں سے کوئی ہے جو آپ کو آج اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔